बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 20 मई और दिन चल रहा है मंगल का। अडयाला जेल पर नज़रें लगी हुई हैं। देखते हैं कि किसकी मुलाकात होती है और किसकी नहीं। बड़ी खबर आएगी तो इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। फिल वक्त जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने कुछ अहम ख़बरें आपको दी हैं। ख़ास तौर पे शटअप कॉल दी गई है नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहिबा को, और मामला वही है पाक भारत जंग, और पाक भारत जंग के दौरान और अब तक मुकम्मल खामोशी, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात ना करना, भारत के ख़िलाफ़ बयान ना देना, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की ख़बरों पर नवाज शरीफ साहब ने जो 3-4 पैगाम रसां भेजे GHQ की तरफ, और उसको अच्छा नहीं महसूस किया गया क्योंकि वो कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा नवाज साहब और मरीम साहिबा जो हैं फ़ौज के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। हम जिनसे चाहें मुज़ाकरात करें, जिनसे चाहें ना करें, ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी डोमेन है। आपको फॉर्म 47 दिया है तो क्या वो मेरिट पर दिया गया है? आपको फॉर्म 47 दिया, आप एंजॉय करें, बाकी हुक्मरान बनने की कोशिश मत करें। ये सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और काम शुरू हो चुका है। तो इसी डर और इसी खौफ से कि कहीं इमरान खान साहब के साथ मामलात फ़ाइनल ही ना हो जाएं, कोई ताल्लुकात बेहतर ना हो जाएं, ये लड़ाई ख़त्म ना हो जाए कहीं, जनरल आसिम मुनीर साहब को एक और पेशकश फरमाई गई है। उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा सूरत हाल ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है और हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत कर क्या रही है, उसकी कारकर्दगी क्या है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मुल्क में अद्वियात की कीमतों में सिर्फ एक साल में 200% तक इजाफा हुआ है, और हुकूमत की डीरेगुलेट पॉलिसी के तहत 70,000 से ज़्यादा अद्वियात, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल आइटम की कीमतों के तयन में खुद मुख्तार होने के बाद जो दवा साज कंपनियों की आमदनी है उसमें 18 से 26% मज़ीद इजाफा हो गया है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब अब आगे चलें तो बजट की तैयारी है, बजट की आमद है, और बजट से पहले की सूरत हाल क्या है वो काफ़ी गंभीर है। मुल्क में बेरोज़गारी जो है इस वक्त उसकी सिचुएशन क्या है कि अभी अदनान आदिल साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रेलवे में 550 यानी कि 550 सीटें थीं और उसमें 30,247 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के लिए 13,314 और सब इंजीनियर्स के लिए 16,933 दरख्वास्तें आई हैं। अगले माली साल में आवाम पे जो एक बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, सिर्फ एक मद में, पेट्रोलियम लेवी की मद में तारीख का सबसे बड़ा माली बोझ पड़ने का इम्कान मौजूद है जी। और पेट्रोलियम लेवी की मद में 194 अरब रुपए की इजाफी वसूलियाँ की जाएंगी। ये आने वाले बजट में, जो कि चंद दिनों के बाद आने वाला है क्योंकि 20 मई हो गई और जून के पहले हफ्ते में बजट आ रहा है, तो ये उसमें आपको बड़े बड़े पहाड़ मुसीबत के आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। 1 करोड़ लोग, और ये कोई छोटी तादाद नहीं है जी, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद तक जो है वो उसके मंसूबे क्या हैं, मरीम सरकार के, वो है बुलेट ट्रेन बनाई जाए, बुलेट ट्रेन बनाई जाए और ओवरहेड बनाए जाएं, अंडरपास बनाए जाएं, सड़कें खींची जाएं और हाईवेज, सारा कुछ इस तरह के काम किए जाएं ताकि ज़ाहिर है जी जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा किकबैक्स आते हैं। और ये जो मोटरवे जो बनी थी, पहली मोटरवे, जो क्यों ये इतनी पसंद है इनको, उस मोटरवे के नतीजे में जो किकबैक्स थे उनकी बैरून मुल्क जो हैं वो जायदादें ख़रीदी गई थीं, तो जो आज तक पीछा कर रही हैं। सूरत हाल यही है कि अब भी बुलेट ट्रेन जो है वो इनकी प्रायोरिटी है। पाकिस्तान में जो 1 करोड़ लोग जो ज़्यादा गरीब हैं उनको खुराक पहुंचाना इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इसी तरीके से
جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت غریبوں اور لوئر مڈل کلاس والوں کے لیے ایک اور تحفہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس میں مزید جو ہے مہنگائی اور صرف مہنگائی ملے گی۔ اب آتے ہیں ذرا باقی خبروں کی طرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ تو ان کی پریورٹی یہی ہے جی، ان کی پریورٹی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، پاکستان میں خوشحالی لانی ہے۔ لیکن مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ مریم صاحبہ فروٹ شاپ کی، اگر کوئی فروٹ شاپ ہے تو اس پہ مریم صاحبہ کی تصویر، اگر کوئی ریڑھی ہے تو اس پہ مریم صاحبہ کی تصویر، یا اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور پٹواری اور تحصیلداروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اتنی تشہیر کی جائے کہ پناہ مانگنے لگیں لوگ اور ہر طرف میں ہی نظر آؤں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک اور حرکت بھی کی ہے، اور وہ امریکہ میں ایک فیملی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ فیملی ہے، وہ یوٹیوب اپنے بچوں کے ساتھ یوٹیوب پہ اپنے چھوٹے کرتے ہیں جی، پروگرام کرتے ہیں۔ ان کی ویورشپ اچھی 4 ملین سے زیادہ کے ان کے سبسکرائبر ہیں، تو ان کی تصویر اپنا گھر اپنی اسکیم میں لگا دی اور وہاں پہ ان کی تصویر لگا دی۔ وہ آج تک پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ نہ ہی وہ بل بورڈ ہٹائے گئے اور نہ ہی ان کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ایک اور ہوا ہے جی، افسوسناک ہی کہوں گا، کہ جنا ہاسپٹل لاہور کی ایک پرچی آئی ہے جس پہ ڈاکٹرز لکھتے ہیں، وہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا آیا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ عکس ہے مریم صاحبہ کی تصویر کا، مریم صاحبہ کا فیس دکھایا ہوا ہے۔ اس پہ ایسے تبصرے ہو رہے ہیں، ایسے سوشل میڈیا پہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ میں تو بہت سارے بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ خود موقع دیتے ہیں، اور اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ ٹک ٹاکر ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ان کو آتا۔ اور کل فیصل واڈا صاحب نے بھی ان کو کافی لتاڑ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ پریشانی لاحق ہوگی کہ آخر یہ میسج کہاں سے آیا اور کیسے آیا۔ صورتحال اس وقت یہ ہے جی کہ اب آتے ہیں جنرل صاحب کو ایک پیشکش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان پہ اور نون لیگ کے سارے لوگوں پہ جو سرکردہ ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کے سروں پہ سوار ہیں، ان پہ اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف بنا دیا، ایکسٹینشن دے دی، اب کیا کریں؟ کیونکہ کارکردگی تو میں نے آپ کو بتایا 0 + 0 + 0 = 0 ہے، اور یہی رہنی ہے، کیونکہ یہ چلتے ہیں اخباری اشتہارات پہ۔ میڈیا کا منہ بند کریں، اشتہارات دے دیں، اور اشتہارات دے دیں، اور منہ بند کر دیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے کے یہ اشتہارات لٹا دیتے ہیں۔ عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا، تشہیری مہم اور کچھ نہیں، اور یہ ان کا کیا دھرا ہے۔ اب جناب اب اختلافات شروع ہو چکے ہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس سے زیادہ سٹیمنا نہیں ہے ساتھ چلنے کا، تو یہ اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گیا، اور پاک بھارت جنگ اور مودی کے خلاف بیان نہ دینا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب جناب عاصم منیر صاحب کو ایک پیکج دیا جا رہا ہے، اور ابھی خطوط لکھوائے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو خطوط لکھ دیا اوورسیز نے، اور جو کہ ان کے خاص لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے خط لکھوا دیا گیا صدر صاحب کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب فارم 47 کو، کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ تو پہلی آواز ہی آئی آج سے کوئی 4-5 دن پہلے برطانیہ سے، اور ایک یہاں پہ پروگرام تھا ٹی وی پہ، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں عباسی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کا کوشچن ہے اس پہ آنے سے پہلے میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں اپنی افواج پاکستان کو، پاک فضائیہ کو، اور ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم کو فیلڈ مارشل ان کو، کیونکہ بالکل چیف آف آرمی اسٹاف ہے، مگر جب ایک جنگ ہے اور جنگ وہ جیتے ہیں، تو ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے ہم نے ریکویسٹ بھی بھیجی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ ان کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا جائے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ میں یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا اور اس جنگ کو ہم جیتے ہیں۔ یہ جناب برطانیہ سے
انہوں نے کہا جی ہم نے لیٹر لکھ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور صدر زرداری صاحب کو، اور دونوں کو کہا ہے کہ جن عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ اب ذرا فیلڈ مارشل کا میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اب ذرا ایک اور بھی سن لیجیے، اور وہ ہے حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے ایک اور پروگرام میں، ذرا وہ بھی سن لیں کہ حنیف عباسی صاحب کیا کہتے ہیں، ایگزیکٹ یہی بات سنیے ذرا۔ ایئر بیس پہ حملہ کیا، انہوں نے جب نور خان ایئر بیس پہ حملہ کیا، اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو کچھ ہوا دے گا دل کھول کے داد دینی چاہیے۔ یہ بات ہے، اگر کسی کو فیلڈ مارشل کہنا نا، نو ڈاؤٹ، کسی کو اپنا سر کا تاج کہنا ہے تو کہیں اس چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ یہ کہتے ہوئے حلق سے نیچے کیوں بندوں کی باتیں آتی ہیں، اوپر آئے نا۔ تو وہ کہتے ہیں جناب حلق سے نیچے کیوں رہتی ہے، اوپر آئے نا۔ تو یہ اب اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم جنگ جیتے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اتفاق اتحاد میں برکت ہے، اور اس میں اگر سب سے زیادہ کارکردگی ہے وہ پاک فضائیہ کی ہے۔ ایئر چیف کو داد دینی چاہیے، پاک فضائیہ کے شاہینوں کو داد دینی چاہیے، جنہوں نے بھرپور قسم کا انتقام لیا، بدلہ لیا، اور دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، ان کو نقصان پہنچایا، ان کے طیارے گرائے، اور بری فوج کی باری ہی نہیں آئی، اور اگر آتی تو یقیناً انہوں نے بھی بہت تگڑے انداز میں لڑنا تھا۔ ہمارے جوان ہیں، ہمارے افسر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بحریہ کی باری آتی انہوں نے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ 2019 میں بحریہ یہ کام کر چکی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ نے تو وہ حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے، باقی سب بھی کہہ رہے ہیں، بھائی ہم یہ جنگ جیتے ہیں، اس کا لطف اٹھائیں اور اس اتحاد کو پارا پارا مت کریں اور اس کو متنازع مت بنائیں۔ لیکن چونکہ شخصیت پرستی جو ہے وہ ہمارے ہاں کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو اس سے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اس سے مزید نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ نون لیگ جو ہے، نون لیگ اور خاص طور پہ جاتی عمرہ کے لوگ جو ہیں، وہ فیملی بالکل کوشش کر رہی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی آگے نہ نکلنے پائے۔ لہٰذا پہلے تو انہوں نے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کا یہ سارا کچھ پلان ہے، اور اس پہ ایک گردان پڑھی گئی۔ جب اس پہ رسوائی سامنے آئی تو پھر کہا گیا کہ یہ تو سارے کا سارا پلان ہی شہباز شریف صاحب کا ہے، اور اس کے بعد پھر اور داستانیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ اچھی خاصی جو ماحول ہے اس کو کر دیا گیا خراب۔ اب یہ آ گئے ہیں، چونکہ معاملہ تھوڑا سا کل فیصل واڑہ صاحب جس انداز میں آئے ہیں، انہوں نے کافی لیدے کی ہے ان کے ساتھ۔ اب ان کو ایک اور مسئلہ درپیش ہو گیا ہے کہ اب اور ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے آرمی چیف بنا دیا، ہم نے ایکسٹینشن بھی دے دی، اب یہ جو معاملہ ہے یہ مودی کے ساتھ دوستی وستی والا، اس سے ہم کیسے نکلیں؟ تو انہوں نے کہا چلیں ہم ان کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں جی، اور اب ان کو فیلڈ مارشل کی دے دی گئی ہے، ان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں، بس آپ نا کسی اور کی طرف مت دیکھیں، اور بس ہم ہیں اور صرف ہم ہیں، اور فیلڈ مارشل آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اور فیلڈ مارشل کیا ہوتا ہے جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہمارے فیلڈ مارشل تھے ایوب خان صاحب، وہ انہوں نے 1965 کی جنگ انہوں نے کہا کہ میں نے جیت لی ہے، اور اس جیتنے کے بعد انہوں نے اناؤنس کر دیا اپنے آپ کو، اس وقت ماشاء اللہ کا دور تھا، اپنے آپ کو ہی انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، وہ کر لیا۔ اب یہ کہتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی بار بار جو خبریں آتی ہیں کہ ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا، یہ نون لیگ والے لگے ہوئے ہیں کہ 1971 کا بدلہ لے لیا، کبھی اسپیکر صاحب کہہ دیتے ہیں، کبھی خواجہ صاحب فرما دیتے ہیں، کبھی کل میں ایک اور خبر پڑھ رہا تھا، اس میں عابد شیر علی صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 71 کا بدلہ لے لیا۔ وہ بھائی 71 کا بدلہ ہم نے ابھی کہاں لیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم بدلہ لیں اور اپنے دشمن کو اسی طریقے سے تقسیم کریں جیسے انہوں نے ہمیں تقسیم کیا اور ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن ابھی تک ہم نے بدلہ لیا نہیں۔ اور یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے نہ کچھ کھویا، نہ کچھ حاصل کیا، کوئی زمین کا ٹکڑا ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ہاں، اب نے بھرپور قسم کا دفاع کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم لڑے، اور کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو اسی حد تک رکھیں جتنی ہے۔ تو اس لیے اب وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ دنیا کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ رہ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل برنارڈ
لا مونٹگومری برطانیہ کے تھے اور انہوں نے برطانوی فوج کے مشہور جنرل تھے وہ، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، ان کو بنایا گیا، اور یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ، سیاسی رشوت کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں استعمال کیا گیا تھا۔ بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنا دیا گیا تھا، پھر نواز شریف صاحب نے جنرل کینی صاحب کو یہ لارا لگایا تھا کہ میں آپ کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف بناؤں گا 2013 کے الیکشن سے پہلے۔ انہوں نے 2013 کا الیکشن ان کو دے دیا، اور اس کے بعد پھر کینی صاحب کو یہ بھول گئے، اور پھر جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا تھا۔ اسی طریقے سے اب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لالی پاپ دیا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، ایک اور ایکسٹینشن، لیکن وہ آئے اور اقتدار حاصل کیا، ان سے تحریک عدم اعتماد منظور کروائی، ان کو فارغ کر دیا، اور اب یہ عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کو پہلے آپ کو آرمی چیف بنایا، پھر ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دے دی، اب ہم کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں، لیکن مہربانی کریں عمران خان صاحب سے صلح مت کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔